अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज है जी 16 जनवरी और आज हमारे लिए बड़ा स्पेशल दिन है हम दोनों के लिए। आज क्या है बाबा जी? एक दो मामा दादी है, शादी है। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है और आज से 40 साल पहले जो है वो हम दोनों जो हैं उन्होंने शादी की थी हम दोनों ने और 40 साल ज़िंदगी के हमने साथ गुजारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हम उठे हैं, अभी मैं इनके लिए नाश्ता बनाऊंगी, उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या प्लान है, क्योंकि अभी तक हमने कोई प्लान नहीं किया कि हम अपनी ये 40 वेडिंग एनिवर्सरी किस तरह से मनाएंगे या क्या करेंगे। कुछ करते भी हैं कि नहीं करते, लेकिन ये है कि अभी मैं इनको नाश्ता दूंगी, फिर उसके बाद मैं आपसे अपनी लाइफ जर्नी शेयर करूंगी इंशाल्लाह। और फिर देखते हैं अगर कोई प्लान बना तो फिर आपको हम ज़रूर शामिल करेंगे अपने इस प्लान में। प्लीज़ आप हमें दुआओं में याद रखिए और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अभी नाश्ता दे दो। हम नाश्ता बना रहे हैं बाबा जी के लिए। बाबा जी का आजकल जो फेवरेट नाश्ता है वो ब्रेड एग एंड चाय है। बस ये आजकल ज़्यादा यही नाश्ता करते हैं, तो इनके लिए हम जो है वो चाय बनाएंगे। और साथ में जो है बाबा जी के नाश्ते जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। गैस बहुत कम आ रही है तो इस वजह से जो है वो नाश्ते में भी टाइम लग जाता है बनाने में। हस्बैंड को नाश्ता करवा दिए और अब मैं अपना नाश्ता लेके बैठी हूँ। मैं भी नाश्ता थोड़ा स्किप करती हूँ, लेकिन मेडिसिन लेनी होती है तो मुझे मजबूरन जो है वो नाश्ता करना पड़ता है। तो हमारा नाश्ता भी ऐसे ही है, सिंपल सा। मैं आज आपको जो अपनी 40 साल मैरिड लाइफ की स्टोरी सुनाने लगी हूँ, उसका मेन किरदार है ये। क्योंकि ये मेरी लाइफ में ना होते तो मेरी ये कहानी ना कंप्लीट नहीं होती। इनका और मेरा साथ जो है 40 साल का साथ है, और ये हमारा ऐसा साथ है कि जो इंशाल्लाह अगले 40 साल तक भी रहेगा। और हमारी कहानी स्टार्ट हुई थी मेरे बचपन से। हमारी लव स्टोरी कह लें इसको, वन साइडेड लव स्टोरी थी। मेरे हस्बैंड जो थे ये मेरी पुप्पो के बेटे हैं, और ये मतलब इनकी शायद ख्वाहिश थी शादी करने की। ये बहुत प्यार करते थे मुझसे, करते हैं। तो इन्होंने जो है जब ये 19 साल की उम्र में सऊदीया गए थे फर्स्ट टाइम, तो इन्होंने हज किया था वहाँ पे। और ये बताते हैं कि जब मैं हज करने के लिए गया और मैं फ़र्स्ट टाइम खाना काबा गया, तो कहते हैं मुझे किसी ने कहा हुआ था कि वहाँ पे जब खाना काबा पे नज़र पड़ती है तो जो भी दुआ मांगो वो पूरी होती है। तो कहते हैं मैंने वहाँ जाके तुम्हें मांगा था अल्लाह से जब मैं फ़र्स्ट टाइम खाना काबा गया था, तो इस वजह से तुम मुझे मिली हो। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मतलब बड़ा एक मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट है कि एक इंसान जिसने कि मुझे अल्लाह के घर में जाके अल्लाह से मांगा और वो मेरी लाइफ में आया, और हमने 40 साल लाइफ के इकट्ठे गुजारे हैं, धूप छाँव इकट्ठी देखी है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आगे भी इसी तरह हमारा साथ बनाई रखे। बताएं, आपने दुआ मांगी थी?
مما دعا کرنی ہے. ادھر ادھر منہ دیکھ کے بتائیں مجھے. مما دعا کرنی ہے. نہیں جب آپ خانہ کعبہ گئے تھے تو آپ نے مما دوری ہے بیبیا. ہاں تو آپ نے دعا مانگی تھی ہاں کہ میری زمینہ سے شادی ہو جائے. دعا کا مانگی تھی. دیکھیں جذباتی ہو گئے ہیں. حالانکہ کئی دفعہ میں اس بات پہ ان سے لڑ بھی پڑتی ہوں کہ آپ کو کس نے کہا تھا وہاں جا کے دعا مانگو. آپ نے اللہ تعالیٰ کو بھی مشکل میں ڈال دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کیا کرتے ہیں. ان کو آپ مجھے آپ کی زندگی میں ڈالنا ہی ڈالنا تھا کیونکہ آپ نے اتنے دل سے دعا مانگی تھی وہاں جا کے. اور میرے لیے دعا یعنی دعا میں مجھے مانگا تھا اللہ کے گھر میں جا کے فرسٹ ٹائم. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں ڈال دیا مجھے. پتہ نہیں اب یہ اچھا تھا یا برا تھا لیکن جو بھی تھا الحمدللہ کہ ہماری لائف جو ہے وہ بڑی اچھی گزری. اور میں آپ سے ابھی اپنا جو ہے وہ سارا چیزیں جو ہیں جو مجھے آتا تو بہت کچھ ہے یاد لیکن جو اس وقت ذہن میں آئے گا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. انشاءاللہ ملتی ہوں تھوڑی دیر میں. جی تو ہم لوگوں نے ناشتہ کر لیا ہے. ہم فارغ ہو گئے ناشتہ کر کے. تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ اپنی جرنی جو ہے وہ تھوڑی سی شیئر کروں. اپنی جو میرڈ لائف ہے اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میں جو ہے اپنے گھر میں جو ہے وہ سب سے بڑی تھی اور میرے ماشاءاللہ چھوٹے 3 بھائی ہیں. اور اپنے گھر میں جو ہے وہ میں بہت لاڈلی تھی اپنے امی ابو کی اور ابھی تک ہوں لاڈلی سب کی بلکہ ہوں لاڈلی. تو میرا سیٹ اپ کچھ مطلب براٹ اپ اس طرح کا ہوا کہ میں تھوڑا سا مطلب ضدی اور مطلب غصہ اور یہ ساری چیزیں میرے میں تھیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک لاڈلا بچہ جیسے ہوتا ہے ویسے ہی میں تھی. لیکن الحمدللہ کہ میرا جو اپنے گھر میں بھی تھا اسی طرح ہی تھا کہ میرے ابو جو تھے وہ میرے بہت کیئرنگ تھے. وہ میری امی جو ہیں وہ میرے لیے سارا کچھ وہی کرتے تھے. میں کبھی خود بازار میں نہیں جاتی تھی نہ کچھ اس طرح کی مجھے عادت تھی. مجھے گھر بیٹھے ہر چیز ملتی تھی. میرے والد جو ہیں وہ میرے لیے کپڑے وغیرہ بنوا کے لاتے تھے. میری چیزیں جو ہیں وہ وہی کرتے تھے. ایون کہ جب میری شادی ہوئی تب بھی جو ہے وہ میرے جو ساری شاپنگ تھی وہ میرے ابو نے کی میری امی نے کی. ایون کہ جو میری شادی کا جوڑا تھا وہ بھی میری امی لے کے آئی تھی جو میں نے پہنا. آج کل کی جیسے میں دیکھتی ہوں آج کل لڑکیوں کو جب اس طرح شادی وغیرہ یا کچھ اس طرح کا کچھ ہوتا ہے تو وہ خود سے سارا کچھ کر رہی ہوتی ہیں بھاگ دوڑ یہ وہ. لیکن میں مزے سے گھر میں بیٹھی رہتی تھی اور مجھے گھر بیٹھے ہر چیز ملتی تھی اور مجھے وہی اچھا لگتا تھا. تو اسی طرح کرتے ہوئے جب میری شادی ہوئی تو آگے جب مجھے ہسبینڈ ملے تو وہ بھی الحمدللہ ایسے ملے کہ وہ بھی ہر چیز جو ہے وہ مجھے گھر پہ لا کے دیتے تھے. میرے کپڑے درزی سے سلائی کرا کے لانے وہ سارا کچھ وہی ہینڈل کرتے تھے. مجھے صرف پہننے وہ بنا کے لاتے تھے میں پہن کے ان کو دکھاتی تھی کہ یہ میرے کیسے لگ رہے ہیں یا کیسے نہیں. ان کو بہت شوق تھا بہت شوقین مزاج میرے ہسبینڈ ہیں. اور وہ مطلب میرے جتنے بھی بری جہیز کے کپڑے تھے وہ جو تھے وہ سارے انہوں نے سلوائے تھے شادی کے بعد جو نہیں سلے ہوئے تھے. کیونکہ یہ جب میری شادی ہوئی ہے تو میرے ہسبینڈ سعودیہ ہوتے تھے اور یہ 2 ماہ کی چھٹی پہ آئے ہوئے تھے. تو ان کو یہ تھا کہ میں جتنے بھی کپڑے ہیں یہ سارے میرے سامنے ہی پہنوں کیونکہ جب میں چلا جاؤں گا تم پیچھے سے پہنوں گی تو مجھے میں کیسے دیکھوں گا. تو اس لیے تم سارے تو میں نے گرمیوں سردیوں جتنے کپڑے تھے آپ یقین کریں کہ جو گرمیوں والے بھی کپڑے جیسے ہوتے ہیں جو نہیں اس وقت سلوائے ہوئے تھے کیونکہ شادی سردی کے سیزن میں ہوئی تھی لیکن انہوں نے وہ بھی مجھے سلوا کے دیے اور وہ بھی میں نے سارے ان کے سامنے پہنے تھے. تو اس طرح کے مطلب مجھے ماحول آگے جا کے بھی ملا. الحمدللہ میرا سسرال بہت اچھا تھا. میری شادی جو ہے اپنی پھپھو کے گھر میں ہوئی ہے. یہ میری پھپھو کے بیٹے ہیں. تو میری پھپھو جو ہیں وہ بھی مجھے بہت پیار کرتی تھی بلکہ پورے گھر والوں نے مجھے بہت پیار دیے. سب نے بہت اچھے سے مجھے مطلب ویلکم کیا اور مطلب ان کو پتہ تھا کہ میری تھوڑی سی بگڑی ہوئی عادتیں ہیں تھوڑی ضدی سی ہوں میں اور اس طرح کی میری عادتیں تھیں لیکن ان سب نے ایڈجسٹ کیا میرے ساتھ اور مجھے کبھی فیل نہیں ہونے دیا. الحمدللہ کہ بڑا اچھا میرا ٹائم گزرا. میرے ہسبینڈ جو تھے وہ بہت خیال رکھتے ہیں بہت کیئرنگ تھے میرے ساتھ اور میری ضدیں میری جو عادتیں تھیں بگڑی ہوئی ان کو برداشت کرتے تھے. اور میری عادت تھی میں فل والیوم میں نے گانے سننے ہیں. میں کبھی بھی کم والیوم میں گانے نہیں سنتی تھی. میرے جب بھی سننے ہیں فل والیوم میں سننا ہے گانا. اور اس طرح کی مطلب تھوڑا سا میرے میں بچپنا تھا کیونکہ جب شادی ہوئی ہے تو ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے 17 ایئر میری ایج تھی. تو اس وقت ایسے ہی تھوڑا بچپنا ہی انسان میں ہوتا ہے. عقل تھوڑی سی بعد میں جا کے آتی ہے چیزوں کی سمجھ تھوڑی بعد میں جا کے آتی ہے. لیکن اس میں سب سے ضروری ہوتا ہے کہ جو آپ کا پارٹنر ہے وہ آپ کے ساتھ کیسا ہے. آپ کا پارٹنر اچھا ہو
تو آپ بہت زیادہ جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں اور اپنا جو چیزیں ہیں ان کو اوور کم بھی کر سکتے ہیں. تو میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میرا پارٹنر جو یہ ہیں یہ بہت اچھے تھے. یہ مجھے ہر طرح سے انہوں نے برداشت کیا اور مطلب یہ ان کو عادت نہیں تھی، نہ غصہ تو یہ بالکل بھی نہیں کرتے تھے، اور اگر ان کو میری کوئی عادت بری لگتی تھی تو صرف آرام سے مجھے بتاتے تھے کہ روبینہ یہ بات اس طرح سے ہے یا یہ اس طرح سے ہے. تو وہ بھی میری موڈ پہ ہوتا تھا کہ اگر میرا موڈ ٹھیک ہے تو میں مان لیتی تھی، نہیں ہوتا تھا تو میں کہتی تھی مجھے نہیں ماننی، میں وہی کروں گی جو میرا دل کرتا ہے. تو تھوڑی سی اس طرح کی میری عادتیں تھیں. خیر جب شادی کے بعد جب یہ 2 مہینے کے لیے یہاں پہ تھے تو انہوں نے مجھے خوب گھمایا پھرایا، سیریں وغیرہ کروائیں، سارا کچھ کیا جو جیسے جو ایک شادی شدہ جوڑا مطلب کرتا ہے. تو اس کے بعد یہ تھا کہ انہوں نے واپس سعودیہ جانا تھا. تو جب یہ جانے لگے تو انہوں نے مجھے کہا کہ روبینہ یہ 2 مہینے تھے، ہم نے خوب مزہ کیا، مطلب تمہیں میں نے گھمایا پھرایا، لیکن آگے جا کے لائف میں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اب جب ہم روٹین لائف میں آئیں گے تو میں تمہیں لے کے تو جاؤں گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں تمہیں روز لے کے جاؤں گا یا روز اسی طرح سے ہی ہوگا، تو تمہیں اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. یہ وہ تو میں بھی اس چیز کو سمجھ گئی. تھوڑا سا یہ ہے کہ میں تھوڑا چیزوں کو سمجھ جاتی تھی اگر مجھے سمجھایا جائے تو میں بھی ان چیزوں کو میں نے بھی سمجھا. اور خیر یہ چلے گئے، اور جب یہ گئے تو میں کافی مطلب اداس بھی ہوئی، پریشان بھی ہوئی. اکیلے مطلب رہنا آسان نہیں ہوتا کسی بھی وائف کے لیے ہسبینڈ کے بغیر. تو جب یہ چلے گئے تو اس کے بعد یہ 1 سال کے بعد چھٹی آئے واپس. جب یہ آئے میں بہت خوش ہوئی. پھر وہی بات ہے کہ آئے ہوئے تھے، چھٹی آئے تھے تو اسی طرح ہی گھومنا پھرنا اور وہ سارا کچھ ہو رہا تھا، چل رہا تھا معاملہ. تو جب ان کے جانے کا ٹائم آیا، چھٹی ختم ہوئی، ان کے جانے کا ٹائم آیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم مجھے نا ایک لسٹ بنا کے دو جس میں تمہیں جو جو چاہیے وہ مجھے دو، میں تمہیں وہاں سے نا جب نیکسٹ ٹائم آؤں گا تو میں تمہارے لیے وہ ساری چیزیں لے کے آؤں گا. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے یہ دور تو تھا نہیں موبائلز وغیرہ کا، فون بھی بہت کم گھروں میں ہوتے تھے، خط لکھتے تھے. اور خط میں یہ ہوتا تھا کہ یہ مجھے ڈیلی خط لکھتے تھے، یعنی اس طرح کا انہوں نے وہ سیٹ اپ رکھا ہوا تھا کہ مجھے ڈیلی ان کا ایک خط ملتا تھا. یعنی جب یہ باہر 1 سال گزار کے آئے تو ڈیلی ڈاکیے نے آنا ہے اور میرا خط اس میں لازمی ہوتا تھا، اور وہ میں نے پڑھنا، پھر اس کو میں نے آنسر بھی کرنا. اور صرف جس دن میرا حال ڈاکیے کی چھٹی ہوتی تھی اس دن وہ خط نہیں آتا تھا، لیکن جب نیکسٹ ڈے وہ آتا تھا تو 2 لیٹر اس میں ہوتے تھے میرے جو ڈاک آتی تھی. تو وہ اس دور کا ایک اپنا مزہ ہے. بے شک ابھی موبائلز ہیں، ابھی آپ 1 منٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں، سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جو وہ مزہ تھا وہ میرا خیال ہے آج کل کے ان موبائلز میں اور یہ جو فاسٹ دور ہے اس میں نہیں ہے. کیونکہ مجھے ایک ویٹ رہتا تھا کہ ابھی ڈاکیا گزرے گا، وہ میرا خط لے کے آئے گا، اور وہ ظاہر بات ہے ہسبینڈ کا خط ہوگا تو میں وہ مطلب اس کے ویٹ میں رہتی تھی. تو اس کا ایک اپنا چام تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے نا لسٹ بنا کے دو تو میں تمہارے لیے نا لے کے آؤں گا. میں نے کیا کیا، میں نے ایک لمبی چوڑی ایک لسٹ بنائی جس میں میں نے لکھا مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے، جو میری مطلب اس وقت کے حساب سے میری جو کوئی ضرورت کی چیزیں تھیں جو مجھے پسند تھیں یا جو میں لینا چاہتی تھی، وہ میں نے ساری لسٹ ایک بنائی ان کے لیے نا. میں نے بنا کے اور اس کے اینڈ میں نے لکھا کہ مجھے ان میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ چاہیے، آپ آ جانا میرے لیے یہی کافی ہے. یہ میں نے لکھ کے میں نے انہیں وہ لسٹ دکھائی نہیں. میں نے کیا کیا، وہ لسٹ بنائی، میں نے لسٹ بنا کے اس کو لپیٹا اور ان کے بریف کیس کے پاکٹ میں رکھ دیا. اور میں نے انہیں یہ کہا کہ جب آپ یہ وہاں جائیں گے نا تب آپ دیکھیے گا کہ میں نے اس میں کیا لکھا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو یہ چلے گئے. جب یہ گئے ہیں اس کے بعد ان کے جانے کے میرا حال 8 دن کے بعد یہ دوبارہ واپس آ گئے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے. یعنی صرف وہی ہوا کہ اس وقت وہی بات ہے، فلائٹ کا سسٹم تھا کہ بھئی 8 دن کے بعد دوبارہ فلائٹ آتی ہے یا جو بھی سسٹم تھا، تو وہ صرف 8 دن لگے ان کے جانے اور آنے میں. اور جب یہ واپس آئے تو سب حیران کہ یہ کدھر آ گیا، اور مطلب ابھی تو یہ گیا، ابھی تو اسے 8 دن ہوئے ہیں گئے ہوئے اور یہ واپس آ گیا. تو جب یہ آئے میں نے بھی ان سے یہی سوال کیا، میں نے کہا آپ اتنی جلدی واپس آ گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے تمہارا وہ جو لسٹ تھی وہ میں نے تمہاری دیکھی، میں نے اس میں تمہاری چیزیں پڑھی جو تم نے لکھی ہوئی تھیں وہ سب میں نے دیکھا، لیکن جب میں نے اینڈ میں تمہارا یہ سینٹینس پڑھا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے آپ چاہیے تو آپ میرے پاس آنا. تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ مجھے یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس لیے کہتے ہیں میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں واپس پاکستان آؤں گا اور میں تمہارے ساتھ رہوں گا.
تو یہ تب واپس آئے اور پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پہ لائف سٹارٹ ہوئی. اور یہ مطلب بہت بڑی بات ہوتی ہے کسی کے لیے بھی, مطلب ایک وائف کے لیے اسپیشلی, کہ اس کا ہسبینڈ اتنا کیئرنگ ہو. حالانکہ اگر نہیں بھی آتے تو شاید کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا. ظاہری بات ہے میں بھی اس وقت ایک ایسے ایج میں تھی اور اس طرح کی سچویشن میں تھی, تو بندہ جذباتی ہو کے تھوڑا سا اس طرح کی باتیں کرتا ہی ہے. لیکن انہوں نے اس کو بڑا سیریسلی لیا اور یہ واقعی میں واپس آئے. اور جب یہ واپس آئے تو اس کے بعد یہ ہے کہ پھر ہم نے یہاں پہ لائف سٹارٹ کی. انہوں نے یہاں پہ جاب سٹارٹ کی, جاب کرنی شروع کی. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی دکان کھولی یہ الیکٹرک کا سامان کی. پھر وہ انہوں نے مطلب سٹارٹ کیا. الحمدللہ کہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی مجھے کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی. ہمیشہ ہر چیز میں جو میں چاہتی تھی, جن چیزوں کے مجھے شوق تھے, کبھی مجھے روکا نہیں تھا کہ تم نے یہ نہیں کرنا یا وہ نہیں کرنا. ہاں یہ ہے کہ اپنے ساتھ تھوڑا سا ان کا ہوتا تھا کہ یہ کہیں بھی جانا ہے ان کے ساتھ جانا ہے, کچھ بھی کرنا ہے ان کے ساتھ کرنا ہے. باقی یہ تھا کہ ہسبینڈ جو تھے وہ ہماری لائف جو تھی وہ سٹارٹ ہوئی. اوپر نیچے بہت ساری چیزیں ہوئیں. آپ کو پتہ ہے جیسے ہر ایک کی لائف میں ہوتا ہے کہ اچھی بری چیزیں, اچھے برے لمحے بھی آتے ہیں. وہ سب کچھ ہماری لائف میں بھی ہوا. لیکن یہ ہے کہ ہم دونوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا. میں جتنی بھی ضدی تھی, جتنی بھی میں موڈی تھی, لیکن اس کے باوجود میں نے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اپنے ہسبینڈ کا ساتھ نہیں دیا ہو یا ان کی بات نہیں سنی ہو. میرے لیے ان کا صرف اشارہ ہی کافی ہوتا تھا. مجھے ان کو کبھی ڈانٹ کے یا اس طرح سے کہہ کے بتانا نہیں پڑتا تھا کہ تم یہ نہیں کرو یا یہ نہیں کرو یا یہ تم ایسے کیوں کر رہی ہو. مجھے ان کے ایکشن سے ہی پتہ چل جاتا تھا اور میں اسے مطلب سمجھ جاتی تھی کہ میرے ہسبینڈ کو کیا چیز اچھی لگ رہی ہے, کیا چیز بری لگ رہی ہے. تو پھر میری کوشش ہوتی تھی کہ میں وہ کام نہیں کروں جو ان کو نہیں پسند. اور اسی طرح سے جب انہوں نے یہاں پہ آ کے کام سٹارٹ کیا, یہ شاپ پہ جاتے تھے آتے تھے. اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 سال کے بعد جو ہے وہ ہمیں بیٹا دیا. اعتزاز اس کا نام ہے. اور جب وہ ہماری لائف میں آیا تو ہماری لائف جو تھی وہ اور اچھی ہو گئی. خوش تھے ہم لوگ سب بہت. اور اس کے ساتھ جو تھا وہ بڑا اچھا یعنی جو تھا وہ ٹائم ہمارا چل رہا تھا. یہ جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوا, ان کو شوق تھا اس کو مدرسے میں ڈالنے کا کہ میں اسے حافظ بناؤں گا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا. انہوں نے دعا کی ہوئی تھی. تو انہوں نے پھر جب وہ 3 سال کا ہوا تو اس کو مدرسے میں داخل کروایا. اس کو قرآن حفظ کرنا ہم نے سٹارٹ کروایا. یہ اسے خود لے کے جاتے تھے, خود لے کے آتے تھے, اس کو چھوڑنے جاتے تھے. ہمارے پاس سائیکل ہوتی تھی ان کے پاس جس پہ یہ آتے جاتے تھے. پھر یہ تھا کہ اس کے بعد انہوں نے اپنا ہمیں لے کے جانا, گھمانے پھرانے لے کے جانا کرنا, اعتزاز کو لے کے جانا ساتھ. اور ان کی روٹین ہوتی تھی کہ انہوں نے ڈیلی دکان سے جب آنا ہے انہوں نے آ کے منہ ہاتھ دھونا ہے, کپڑے چینج کرنے ہیں اور مجھے کہنا روبینہ ریڈی ہو جاؤ. میں نے ریڈی ہونا اور انہوں نے مجھے اعتزاز کو ہمیں لینا, ہمیں لے کے باہر لے جانا گھومنے پھرنے, کبھی کھانا کھلانے لے جانا, کبھی ویسے گھما پھرا کے اعتزاز کو کوئی نہ کوئی ٹوائس لے کے. اس کا یعنی ایک روٹین ہوتی تھی کہ ڈیلی اس کو ایک ٹوائس ہم نے لے کے دینا ہے. اور جب بھی اس نے ہمارے ساتھ جانا ہے وہ کبھی بھی خالی ہاتھ گھر نہیں آتا تھا, کوئی نہ کوئی ٹوائز اس کے ساتھ ہوتا تھا. اور کچھ اس طرح کا تھا کہ میرا کچھ جو میرے شوق تھے میرے اندر تھے شوق, جو میری گیمز وغیرہ کھیلنا, وہ سارے میرے بیٹے میں بھی آئیں وہ ساری چیزیں, اور میں اس کے ساتھ کھیلتی بھی تھی. اور یہ تھا کہ اسی طرح سے بس لائف چل رہی تھی, ہو رہی تھی, گزر رہی تھی. تقریباً اعتزاز جب ہوا نا 4 سال کا, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹی سے نوازا جس کا نام فخر النساء ہے. اور اس کے بعد جب وہ میری بیٹی ہوئی تو ان دنوں میں میرے ہسبینڈ جو تھے وہ تھوڑا سا ان کو ہو رہا تھا کہ بھئی یہاں پہ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں, میں ایسے کرتا ہوں میں دوبارہ سے باہر جاتا ہوں اور جا کے تو تھوڑا سا ارن کر کے لاتا ہوں, پھر اپنی دکان بڑھا لوں گا اور اس طرح سے اپنا جو ہے سیٹ اپ زیادہ کر لوں گا. تو میرا خیال ہے کہ مجھے دوبارہ سے جانا چاہیے. تو تب میں نے انہیں نہیں روکا, میں نے انہیں نہیں کہا کہ آپ نہیں جاؤ یا کچھ اس طرح سے, کیونکہ مجھے بھی نظر آ رہے تھے تھوڑی سی چیزیں کہ کیا حالات چل رہے ہیں, کیسا ہو رہا ہے.
تو جب میری بیٹی تھی میرا حال نسا جو تھی وہ 22 دن کی تھی جب یہ دوبارہ سعودی عرب گئے. ٹائم تو وہ بھی میرے لیے بہت ٹف تھا، لیکن ظاہری بات ہے جب آپ ایک ساتھ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو آپ پھر ان چیزوں پہ کمپرومائز بھی کرتے ہیں. تو میں نے بھی کیا، اور یہ جو تھے یہ دوبارہ سے سعودی عرب گئے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ بھئی مجھے مطلب یہ کہا کہ میں 1 سال یا 2 سال کے لیے جاؤں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں دوبارہ پاکستان واپس آؤں گا اور یہاں آ کے اپنا بزنس بڑھاؤں گا، اور پھر ہم اکٹھے رہیں گے، اور تم تب تک بچوں کا اپنا خیال رکھو اور میں تمہارے ساتھ ہوں. اور اسی طرح یہ تھا کہ اس وقت تک پھر گھر میں ٹیلی فون بھی لگ گیا ہوا تھا، اور پھر ہم فون پہ بھی بات ہو جاتی تھی، خط بھی اسی طرح ہی آتے تھے، کیونکہ ابھی بھی وہی دور تھا کہ خط وغیرہ کا، تو وہ بھی آتے تھے. یہ تھا کہ ٹیلی فون پہ انہوں نے ڈیلی جانے سے پہلے مجھے فون کر کے جانا ہے، آفس جانے سے پہلے فون کر کے جاتے تھے، مجھ سے رابطہ کر کے خیر خیریت سب کی پوچھ کے. تو یہ گئے ہیں، یعنی اسی طرح سال کے بعد یہ واپس آئے، پھر گئے، پھر واپس آئے. یہ 2-3 سال اسی طرح مطلب آتے جاتے رہے، لیکن کوئی ایسا سلسلہ بھی نہیں بن رہا تھا کہ ہم لوگ یہاں سیٹ اپ بنائیں یا کیا کریں. تو جو 2-3 سال کی وہ میری اسٹرگل تھی وہ بہت زیادہ ٹف تھی، کیونکہ مجھے بالکل عادت نہیں تھی باہر نکلنے کی، باہر سے کچھ چیزیں پرچیز کرنے کی، یا مطلب اس طرح کا معاملے میں نے کبھی ہینڈل نہیں کیے تھے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شادی سے پہلے گھر والے کرتے تھے، شادی ہوئی تو یہ سارا کچھ ہینڈل کرتے تھے، میں کبھی باہر نہیں نکلی تھی، اور مجھے مطلب خود بھی نہیں اچھا لگتا تھا. لیکن جب یہ گئے تو لازمی بات ہے، اب میرے پاس 2 بچے بھی ہیں اور مجھے انہیں بھی دیکھنا تھا، اور ان کو بھی ظاہری بات ہے اعتزاز کو میں خود مدرسے چھوڑنے جاتی تھی، اس کو لینے جاتی تھی، مجھے بڑا مشکل کام لگتا تھا وہ، لیکن میں کرتی تھی. پھر چھوٹی بیٹی میری جو ہے نسا ہے، جو وہ بیمار ہوتی تھی تو وہ مجھے اس کو ڈاکٹروں پہ بھی دن میں 2 دفعہ بھی لے جانا پڑتا تھا، وہ بہت بیمار رہتی تھی. تو میں اس کو نا صبح بھی ڈاکٹر پہ لے کے جا رہی ہوں، شام کو بھی ڈاکٹر پہ لے کے جا رہی ہوں، بس میری یہی بھاگ دوڑ لگی رہتی تھی. اور گروسری کرنے بھی خود ہی جانا ہے، ہر چیز مطلب ہر چیز ساری ذمہ داری جو تھی وہ میرے سر پہ آ گئی. اور آپ کو پتہ ہے ایک ایسے بندے کو جس نے کبھی ایسا کام نہ کیا ہو، اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اس طرح کے حالات میں سروائیو کرنا. لیکن پھر بھی میں کر رہی تھی. لیکن جب یہ ایک دفعہ آئے ہیں، چھٹی آئے ہیں، تو میں نے پھر انہیں کہا، میں نے کہا بھئی یہ تو بہت مشکل ہو گیا میرے لیے، آپ کہاں مجھے کبھی گیٹ تک نہیں جانے دیتے، اور ابھی میں بازاروں میں ادھر ادھر گھوم رہی ہوتی ہوں، چیزوں کے لیے پریشان ہو رہی ہوتی ہوں، بچے کو مطلب 2 ٹائم مدرسے لے کے جانا، لے کے آنا، پھر اس کے ساتھ جو بیمار بچی ہے اس کو دیکھنا. تو بھئی میرے لیے یہ بہت مشکل کام ہے، تو آپ ایسا کریں، یا تو آپ ہمیں وہاں پہ بلائیں یا پھر آپ خود واپس آئیں. ایسے گزارا نہیں ہے، میرا گزارا نہیں ہے، میں ایسے نہیں رہ سکتی، میرے لیے بہت مشکل ہے یہ وہ. یہ خیر انہوں نے مجھے تسلی وغیرہ دی کہ ٹینشن نہیں لو، میں ہوں تمہارے ساتھ، انشاءاللہ کرتے ہیں کچھ، اللہ بہتر کرے گا یہ وہ. اس طرح سے کرتے کرتے کچھ تھوڑا سا ٹائم گزرا، تو پھر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں ابھی پاکستان تو موو نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں پہ کچھ ایسا سیٹ اپ نہیں بن رہا تھا کہ یہاں پہ موو ہوا جاتا. تو انہوں نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں تم لوگوں کو وہاں پہ بلا لیتا ہوں، تم لوگ میرے ساتھ آ کے رہو. تو میں اس میں بھی خوش تھی کہ ٹھیک ہے بھئی، ہمیں تو مطلب ہسبینڈ کا ساتھ چاہیے تھا، یہاں ہو یا وہاں پہ ہو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. تو انہوں نے پھر ہمیں ویزا وغیرہ بھیجا. تو اس کے بعد یہ ہے کہ پھر بھی 4 سال لگے، میری بیٹی 4 سال کی تھی جب ہم فرسٹ ٹائم جو ہے سعودی عرب گئے ان کے پاس. انہوں نے ہمیں، کیونکہ ان کی کوئی جاب مطلب وہ کوئی اتنی اچھی جاب نہیں تھی کہ بھئی کوئی کمپنی ویزا دے دیتی یا کچھ اس طرح سے تھا. تو انہوں نے خود ہمارا ویزا جو تھا وہ پرچیز کیا، پرچیز کر کے ہمیں بلایا. تو اس میں ٹائم لگا. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ سارا کچھ مہنگا بھی تھا، ویزا اول تو ملتے ہی نہیں تھا، اور اگر ملتے تھے تو بڑی مشکل سے ملتے تھے، جو آپ کو پرائیویٹ ویزا لینا پڑتا تھا. تو انہوں نے کافی پیسہ بھی لگایا اور دوڑ دھوپ کر کے اور ہمارا ویزا نکلوایا اور ہم لوگوں کو وہاں پہ بلایا. جب ہم وہاں گئے ہم بہت خوش ہوئے کہ ظاہری بات ہے ہسبینڈ کے پاس آ گئے تھے. تو وہاں جب گئے ہیں تو تب بھی ایسے ہی تھا کہ ہم لوگوں نے مل کے جو ہے وہ سارا ٹائم وہاں پہ گزارا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اتنی اچھی پے نہیں تھی ان کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمیں وہاں پہ رکھا. اس میں یہ ہے کہ میں نے بھی ان کا ساتھ دیا، ان کی جو انکم تھی ہم اسی حساب سے چلتے تھے، اسی حساب سے ہم نے گھر لیا، اسی حساب سے ہم نے اپنی چیزوں کو سیٹ اپ کیا، اور اسی حساب سے چلتے ہوئے مجھے صرف اس بات کی خوشی ہوتی تھی، مجھے مطلب یہ نہیں چاہیے تھا کہ مجھے وہاں پہ کوئی لگژری چاہیے تھی چیزیں یا اس طرح کا اپارٹمنٹ چاہیے تھا. مجھے یہ تھا کہ میرے بچے، میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہیں، میرے بچے اپنے باپ کے پاس ہیں،
ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. ہم اسی میں خوش رہتے تھے. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوشی نکال لیتے تھے. ہم چھوٹے سے ایک کمرے کے گھر میں رہتے تھے, وہاں پہ ہم بہت خوش تھے. ہم وہیں پہ اپنا سارا کچھ انجوائے کرتے تھے. ہم گھر میں میرا سارا کھانا پینا میں گھر پہ کرتی تھی. وہاں کبھی ہم بازار کا کھانا نہیں کھاتے تھے کہ وہ ہمیں لگتا تھا کہ ایکسپینسیو ہے, مہنگا پڑتا ہے. اور یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ ہم نے بچوں کو لے کے کارنش جانا ہے, کھانا میں نے گھر پہ بنانا ہے, کوئی بریانی بنا لی, کچھ اس طرح کی چیزیں وہ لیں. پیپسی لی, ساتھ میں بچوں کو لیا, جا کے کارنش پہ بیٹھ کے کھانا کھایا, بچوں نے کھیلا کھولا, پھر گھر آ گئے. تو محدود سی ہم نے اپنی ایکٹیویٹیز رکھی ہوئی تھیں, لیکن ہم خوش تھے کہ ہم ساتھ ہیں. تو اسی طرح کرتے کرتے پھر وہاں پہ یہ ہے کہ 1991 میں نہیں 97 میں پھر ہماری تیسری بیٹی پیدا ہوئی جو کہ مہر النساء ہے. تو جب وہ ہماری لائف میں آئی تو اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے کافی جو چیز تھی ہماری لائف میں چینجنگ شروع ہوئی. پھر ہسبینڈ نے یہ تھا کہ جاب کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ کام کرنا شروع کیا, کیونکہ انہیں بھی نظر آ رہا تھا کہ بچے اب اسکول گوئنگ بھی ہیں اور ایک اور مطلب فیملی میں ایک اور بندے کا اضافہ ہو گیا ہے, تو ظاہری بات ہے چیزیں, اور اسی طرح انکم بھی ہمیں چاہیے. تو پھر انہوں نے یہ تھا کہ ساتھ اپنا پرائیویٹ کام کرتے تھے, اس سے پھر ہمیں کافی سہولت ہو گئی. ہمارا ہاتھ کافی مطلب سمجھے کہ ایزی ہو گیا. باقی یہ ہے کہ زندگی کا سفر جو تھا وہ ایسے ہی اوپر نیچے ہوتا ہوا چل رہا تھا. بڑا اچھا ٹائم گزر رہا تھا. وہاں جا کے بھی سیم سچویشن ہو گئی میری کہ ہسبینڈ جو تھے وہاں پہ بھی سارے کام خود ہی کرتے تھے. جہاں مجھے جانا ہوتا تھا مجھے ساتھ دے کے ضرور جاتے تھے, لیکن یہ تھا کہ باقی ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ خود ہی پوری کرتے تھے. خود ہی اپنا سارے کام کرنے انہوں نے, اور میں گھر میں ہوتی تھی. گھر میں بچوں کو دیکھنا ہے, ان کو بچوں کی اسکولنگ شروع ہو گئی, ان کو اسکولوں میں بھیجنا, گھر کا کام کرنا, ہسبینڈ کو ٹائم سے کھانا اور وہ سارا چیزیں پرووائڈ کرنا, میری یہ ذمہ داری ہوتی تھی. اور میں وہ بڑی بخوبی ہم لوگ کر رہے تھے. سارا سیٹ اپ ہمارا اچھا چل رہا تھا. ہم لوگ خوش تھے کہ ہم ساتھ ہیں. پھر انہوں نے ہمیں بہت سارے عمرے کروائے, حج کروایا. اور سب سے پہلے جب ہم سعودیہ گئے ہیں تو انہوں نے 8 دن کے بعد ہی ہمیں عمرے کے لیے لے گئے تھے. اس وقت عمرہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا وہاں سے بھی. تو لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دعا مانگی ہوئی تھی کہ میں تم لوگ آؤ گے تو تمہیں آتے ساتھ ہی عمرے کے لیے لے کے جاؤں گا. تو اس وجہ سے ہم نے جاتے ہی الحمدللہ کہ عمرہ بھی کیا اور اللہ کا گھر دیکھا. اور وہاں پہ رہنے کا سب سے زیادہ بڑا فائدہ جو ہمیں ہوا وہ یہی ہوا کہ ہم لوگوں نے ماشاءاللہ جب دل کرتا تھا, جب بلاوا آتا تھا, عمرے کے لیے چلے جاتے تھے. حج بھی ہم نے کیا وہاں یہیں پہ رہتے ہوئے. بس اسی طرح سے زندگی چل رہی تھی. ہم خوش تھے. 1-2 سال بعد چھٹی آتے تھے پاکستان, پھر چلے جاتے تھے. مطلب ہمارا کچھ سیٹ اپ جو تھا وہ وہیں پہ پھر بن گیا. بچے بھی پڑھنا شروع ہو گئے. تو ہم نے بھی پھر موو آن ہونے کا سوچا ہی نہیں. پھر ہمیں لگا کہ بس اسی طرح لائف گزر رہی ہے, ٹھیک ہے, اچھی ہے, جیسی بھی ہے اس کو ہم اچھے سے گزارتے تھے. ہم دونوں مل کے کرتے تھے جو بھی کرنا ہوتا تھا. جو ہماری انکم ہوتی تھی ہم اسی میں رہتے ہوئے اپنی ساری چیزیں, اپنی ساری ضرورتیں پوری کرتے تھے. تو اس کے لیے ہمیں کبھی مشکل نہیں ہوئی کوئی کسی قسم کی بھی. جب آپ دونوں لوگ جو سمجھدار ہو کے چلتے ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھ کے چلتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ لائف میں کچھ بھی آپ کے لیے غلط ہوگا یا کچھ بھی ڈیفیکلٹی ہوگی. آپ ڈیفیکلٹ چیزوں کو بھی ایزیلی جو ہے وہ ہینڈل کر سکتے ہیں. اور ہم نے بھی ایسے ہی وقت گزارا اور وہاں پہ رہے. پھر ہم نے وہاں ایک گھر میں ہم تقریباً 12 سال وہاں پہ رہے. ایک ہی کمرے کا وہ گھر تھا, لیکن ہم نہیں افورڈ کر سکتے تھے بڑا گھر, اس لیے ہم لوگ اسی گھر میں رہے. ہمارے بچے بھی وہیں بڑے ہوئے. ہمارے وہاں پہ جو بلڈنگ میں پڑوسی تھے ہمارے بہت اچھے تھے. ہمارا مطلب ایسے تھا کہ جیسے ایک فیملی ہے, ہم لوگ ایک خاندان کے ساتھ رہ رہے ہیں. اسی طرح کا ہمارا آپس میں تھا. اور آج بھی ہم ان لوگوں سے ملتے ہیں, ان سے کانٹیکٹ میں ہیں. اور بڑا اچھا ٹائم تھا جو ہم نے وہاں پہ اسپینڈ کیا. اور اس کے بعد یہ تھا کہ میرے بچے جو ہیں وہ جب پڑھنا شروع ہو گئے, ساتھ نے ماشاءاللہ سے قرآن حفظ کر لیا, بچیاں بھی اسکول جانا شروع ہو گئیں. زندگی جو تھی وہ بڑی آرام سے اسموتھلی گزر رہی تھی. جو تھوڑی بہت چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہیں وہ ہر ایک کی لائف میں وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہوتی ہیں, تو ان کو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. ان کا بس اس کے لیے یہی ہے کہ آپ صبر اور ہمت کے ساتھ اگر کام کریں, ہمت سے کام لیتے ہوئے زندگی گزاریں تو کوئی ایسی مشکل نہیں ہوتی آپ کے لیے. تو ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی تھا. تو یہ بات ہے میرا خیال ہے 1911 کی, مجھے تو اب یاد بھی نہیں ہے صحیح طرح سے.
12-13 اس طرح سے کوئی ایئر تھا. مجھے اتنا پتہ ہے کہ میری بیٹی چھوٹی بیٹی جو ہے وہ 9th کلاس میں تھی, اور بڑا بیٹا جو تھا وہ اپنا ادھر بحریہ میں ہم نے اسے بھیجا ہوا تھا پڑھنے کے لیے. وہ یہاں سے بحریہ یونیورسٹی سے اپنی ڈگری کر رہا تھا. بڑی بیٹی بھی پڑھ رہی تھی, چھوٹی بیٹی بھی جو تھی وہ 9th کلاس میں تھی. تو ایسے ہی ایک دن ڈیوٹی سے آئے ہیں, آ کے بیٹھے ہیں, چائے وائے پیے. میرے گیسٹ آئے ہوئے تھے, میں نے انہیں بھیجا ہے, میں نے کہا جائیں بازار سے کچھ لے کے آئیں. تو یہ لے کے آئے ہیں سامان وغیرہ چائے کا. ہم نے چائے بنائی ہے, چائے پی ہے. وہ میرے گیسٹ اٹھ کے گئے ہیں تو یہ جا کے روم میں لیٹ گئے ہیں. تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ میں نے اسے کہا کہ چلو ہم کھانا لگاتے ہیں نا. تو ہم کچن میں گئے ہیں, تو میں نے کھانا لگانے لگی ہوں ٹیبل پہ. تو وہ مجھے کہتی ہے میں بابا کو بلا کے لاتی ہوں. تو وہ انہیں بلانے گئی ہے اور انہیں کہتی ہے بابا آ کے کھانا کھائے نا. تو وہ پھر دوبارہ میرے پاس آئی ہے اور مجھے آ کے کہتی ہے کہ ماما میں بابا کو اٹھا رہی ہوں, بابا اٹھ نہیں رہے ہیں. تو میں نے اسے کہا, میں نے ڈانٹا اسے, میں نے کہا بیٹا بابا ابھی لیٹے ہیں, جا کے آپ انہیں تھوڑی دیر آرام کرنے دو, جب تک ہم کھانا وانا گرم کرتے ہیں لگاتے ہیں, جب لگ جائے گا پھر ہم بابا کو بلا لیں گے, آپ کیوں بابا کو تنگ کر رہی ہو. تو وہ آگے سے کہتی ہے کہ نہیں ماما, بابا نہ آنکھیں کھول رہے ہیں نہ میری بات کا جواب دے رہے ہیں. تو میں ایک دم سے بھاگی ہوں. میں نے کہا یہ کیا بات کر رہی ہے. میں بھاگی ہوں, جا کے دیکھا تو لائٹ جلائی, میں نے دیکھا تو یہ واقعی تھوڑا سا نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے. تو میں نے سمجھا کہ ان کی شاید شوگر وغیرہ لو ہوئی ہوگی, کیونکہ یہ شوگر کے پیشنٹ تھے, ہارٹ پیشنٹ تھے. تو میں نے جب ان کو ہلایا, یہ تھوڑا سا ہوش میں تھے, میں نے کہا کیا ہوگا آج کھانا کھاتے ہیں, شوگر لو ہو گئی ہے آپ کی, شوگر لو ہو گئی. اس طرح سے میں ان سے بات کر رہی ہوں, ان کو تھپتھپا رہی ہوں. لیکن یہ تھوڑا سا ایسے نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے. ان کے منہ میں پانی وانی ڈالا. میں نے بیٹی کو کہا جلدی سے ماموں کو فون کرو. میرا بھائی بھی وہاں پہ ہوتا تھا ہمارے ساتھ. اس نے اس کو فون کیا, وہ گاڑی لے کے آیا, آ کے ان کو بٹھایا, مطلب گاڑی میں ڈالا ہے انہوں نے, ہم اٹھا کے مطلب گاڑی میں ڈالا ہے, ڈال کے ہاسپٹل لے کے گئے. جب وہاں لے کے گئے تو ایمرجنسی میں تو ہمیں پتہ چلا کہ ان کے ساتھ یہ اسٹروک ہوا ہے ان کو, اور یہ مسئلہ ہوا ہے. یہ تقریباً انہوں نے ان کو ICU میں رکھا. پہلے تو یہ کہ 15-18 دن یہ ICU میں رہے. اس کے بعد پھر انہوں نے ان کو روم میں شفٹ کیا تھا. لیکن یہ ہے کہ اس وقت ڈاکٹر اتنا کچھ بتا نہیں رہے تھے. مجھے نہیں پتا تھا, بیٹے میرے کو پتا تھی ساری سچویشنز کہ بابا کے ساتھ کیا ہوا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے, لیکن مجھے نہیں پتا تھا. مجھے یہی تھا کہ کوئی بات نہیں ہے, تھوڑا سا کچھ ہوا ہے, ٹھیک ہو جائیں گے. اور ہم لوگ مطلب لگے ہوئے ہیں, دعا کر رہے ہیں. اور وہاں کا آپ کو پتہ ہے ہاسپٹلس کا انتظام اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہاں پہ تو ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن یہ تھا کہ ہم جاتے تھے, دیکھتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ جب میں ڈاکٹر سے ملنا شروع ہوئی, ان کی باتیں سننا شروع ہوئی, مجھے ریئلائز ہونا شروع ہوا کہ کچھ غلط ہوا ہے. یعنی مطلب کچھ ایسا ہے جو کہ مجھ سے چھپایا جا رہا ہے. اور مطلب یہ کچھ, کیونکہ یہ 3 ماہ تک بالکل بے ہوش تھے وہاں پہ, یہ خود سے موو نہیں کر سکتے تھے. اور وہ تو میں سچویشن ان کی دیکھتی تھی. میں ڈیلی صبح ہاسپٹل جاتی تھی, شام کو وہاں سے آتی تھی. میں سب دیکھ رہی ہوتی تھی کہ کیا چل رہا ہے. ان کے خوراک کی نالی لگی ہوئی ہے, ہوش میں نہیں ہے یہ. لیکن پھر بھی میرے ذہن نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ اس طرح سے بھی کچھ ہوگا. مجھے یہی تھا کہ ہوش میں آئیں گے, سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا, پہلے کی طرح ہی ہو جائیں گے, سارا کچھ پہلے کی طرح ہو جائے گا. اور دعا بھی یہی کرتے تھے. میں ڈیلی جا کے ان کے سامنے بیٹھ کے یاسین پڑھنی. میں نے پھر ان کو سورہ رحمان ان کے کان میں نے پڑھنی. جو بھی کوئی دعائیں بتاتے تھے وہ بیٹھ کے میں نے وہاں جا کے پڑھنی. اور سب لوگ دعائیں کر رہے تھے, سب فیملی والے بھی سب بہت پریشان تھے. اور جن کو پتہ تھا وہ تو واقعی میں مطلب تھے, لیکن مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا. لیکن مجھے ہو ضرور رہا تھا کچھ کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ڈاکٹرز جو تھے وہ بیٹے سے بات کرتے تھے, اسے ہی سارا کچھ بتاتے تھے. اور جب میں اپنے بیٹے سے پوچھتی تھی کہ بیٹا ڈاکٹر کیا کہتے ہیں, ڈاکٹر نے بابا کے بارے میں کیا کہا ہے, کیا ہوا ہے, کب ٹھیک ہوں گے, تو وہ میرا ہاتھ پکڑتا تھا اور مجھے بس اتنا کہتا تھا کہ ماما آپ بس میرے بابا کا خیال رکھیں. وہ بس وہ مجھے بس یہی تسلی دیتا تھا کہ آپ نے میرے بابا کی کیئر کرنی ہے, بس اور کچھ نہیں ہے. ہمارے بابا جو ہیں وہ اللہ کی نظر میں بہت اچھے ہو گئے. اللہ کا ان پہ خاص کرم ہو گیا ماما, اور آپ نے بھی ہمت سے کام لینا ہے اور آپ نے ماما کا دھیان رکھنا ہے. تو میں نے بھی بس اس کی یہی بات جو تھی, میں نے یہی بات جو تھی وہ اپنے دل میں بٹھا لی. اور میں نے کہا ٹھیک ہے میں تو کیئر کروں گی. تو
باقی یہ ہے کہ جب 3 ماہ بعد ان کو ہوش آیا، ان کو تھوڑا سا وہ اسٹیبل ہوئے، ہم انہیں لے کے گھر آئے، باقی بہت سارے معاملات چلے. ان کے اسٹمک میں انہوں نے فوڈ پائپ لگایا کیونکہ مجھے گھر لے کے جانا تھا ان کو، اور یہ اپنے آپ موو بھی نہیں کر سکتے تھے، ان کی یہ کنڈیشن تھی. لیکن جو ناک میں خوراک کی نالی لگی ہوئی تھی، مجھے وہ بہت ٹینشن دیتی تھی کہ میں گھر میں کیسے اس کو ہینڈل کروں گی. پھر انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ انہوں نے ان کے اسٹمک میں پائپ لگایا، جس سے مجھے پورا میں نے سیکھا کہ ان کو کیسے خوراک دینی ہے، کیسے میڈیسن اس کے تھرو ان کے اندر جانی ہے. میرے لیے بڑا مشکل ٹائم تھا وہ، پر یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس کو بڑے اچھے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی. سارا کچھ میں نے سیکھا. اس کے بعد ہم انہیں گھر لے کے آئے. جب گھر لے کے آئے تب بھی ان کی یہی کنڈیشن تھی کہ یہ اپنے آپ موو نہیں کر سکتے تھے، بس بیڈ پہ لا کے ہم نے لٹا دیا تھا. اور وہی بات ہے کہ کھانے کے ٹائم پہ کھانا، اور کیونکہ یہ کھانا کھانا شروع ہو گئے تھے، پھر انہوں نے وہ پائپ وغیرہ بھی نکالا اور تھوڑا سا بہتر اس طرح سے سینس میں ہو گئے تھے. تو وہ جب گھر لائے تو پھر یہ تھا کہ بس اسی طرح ہی کھانا بنا کے ان کو اپنے ہاتھوں سے کھلانا، پیمپر پہنانا، اور یہ سارا سلسلہ جو تھا وہ چلنا شروع ہو گیا. مجھے بالکل بھی یعنی جو باہر کی دنیا تھی اس کا تو پتہ ہی نہیں تھا. کیونکہ انہوں نے کبھی مجھے باہر نکلنے نہیں دیا تھا، نکلنے ہی سینس میں نہیں دیا تھا کہ یہ سارا کچھ خود ہی کرتے تھے. مجھے ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی کہ میں کہیں بازاروں میں دھکے کھاؤں یا ادھر ادھر جاؤں، ہر چیز مجھے گھر بیٹھے ملتی تھی. تو مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا. تو جب سٹارٹنگ میں یہ سب ہوا تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، میں کیسے سروائیو کروں گی، کیسے یہ سارا کچھ ہوگا. بچے ابھی چھوٹے ہیں، پڑھ رہے ہیں سارے. تو بس لیکن یہ تھا کہ ایک چیز جو میں نے اپنے ہسبینڈ سے سیکھی وہ اللہ پہ یقین تھا. کیونکہ میرے ہسبینڈ کا جو ہے اللہ پہ یقین جو تھا وہ بہت پختہ تھا. اور میں ہمیشہ بلکہ ہنستی ہوتی تھی کہ یار کوئی بندہ اتنا یقین بھی ہوتا ہے، کیونکہ میں خود اس طرح کی نہیں تھی. میں تھوڑی لاوالی سی تھی، چیزوں کو بہت لائٹ لیتی تھی. تو لیکن جب یہ ہوا اور جب میں نے بھی اس پہ توکل کیا، اور اپنے ہسبینڈ کی جو بات مجھے یاد آتی تھی کہ وہی ہے جو سب کرتا ہے، وہی آپ کا ساتھ دیتا ہے، اس پہ یقین رکھو تو وہ سارا کچھ ٹھیک کر دیتا ہے. اور آپ یقین کریں کہ میں جب یہ ہوا یہ سارا کچھ، تو میں نے اپنے آپ کو اس طرح سے اسٹرانگ کیا کہ میں نے اپنے آپ کو کہا کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے پیارے بندوں کو آزماتا ہے. تو مجھے لگا کہ میں بھی شاید اللہ کی کوئی پیاری بندی بن گئی ہوں. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو میری کون سی ادا پسند آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس آزمائش کے لیے چنا ہے، اور مجھے اس میں پورا اترنا ہے. مجھے اپنے اللہ کے سامنے جو ہے وہ پورا اترنا ہے، اور وہ اسی کی مدد سے میں اتروں گی انشاءاللہ. اور پھر میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. میں ان کو لے کے ہر ڈاکٹر پہ جانا، ان کی میڈیسن، ہر چیز کا دھیان میں خود کرتی تھی. میں خود ان کے ڈاکٹر سے ملتی تھی، پورا گھر میں ایک چارٹ ان کا بناتی تھی جس میں ان کی بلڈ شوگر، بی پی پورے دن میں کافی دفعہ میں نے چیک کرنی، اس کا ایک چارٹ بنانا. وہ چارٹ بنا کے پھر میں ہاسپٹل جب جاتی تھی ڈاکٹرز کو دکھاتی تھی جا کے کہ بھئی یہ کنڈیشن ہے، اب یہ ہے یہ ہے. وہ پھر اسی حساب سے مجھے میڈیسن وغیرہ آگے پیچھے کرتے تھے جو بھی انہوں نے کرنا ہوتا تھا. میں مختلف ڈاکٹرز سے ملی، تب مجھے جا کے پتہ چلا کہ ان کو ہوا کیا ہے اور یہ مطلب کس سٹیج پہ ہیں. اور ڈاکٹرز کہتے تھے کہ یہ مطلب جس کنڈیشن میں آپ انہیں گھر لے کے گئے ہیں کہ یہ اپنے آپ موو نہیں کر سکتے، ان کی باقی کی جو لائف ہے یہ اسی طرح گزرے گی. بس آپ کو یہ کرنا ہے کہ وہی باتیں ان کی کیئر کرنی ہے، ان کو مطلب ان کا دھیان رکھنا ہے. باقی اور کچھ نہیں ہو سکتا، نہ اس کی کوئی میڈیسن ہے، نہ اس کا کوئی علاج ہے. اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، ڈاکٹروں نے ہمیں یہ کہا. بہرحال وہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. اگر آپ کا اس پہ یقین ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ مردے میں جان ڈال دیتا ہے. تو یہ بیماری تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے. تو میں نے بھی یہ ٹھان لیا کہ بس اب مجھے جو ہے وہ اپنے اس آزمائش پہ پورا اترنا ہے اور اپنا جو ہے اپنا بیسٹ دینا ہے. باقی اللہ کی کام ہے، اللہ نے جو کرنا ہوگا میرے ساتھ وہ ہوگا. یہ سوچا میں نے، اور بس میں نے ہمت سے، خوشی سے، یہ نہیں کہ کوئی اس میں کہ ہائے مجھے مصیبت پڑ گئی ہے یا یوں ہو گیا یا ہو گیا. نو، میں نے اس کو خوشی سے لیا، پازیٹیوس وے میں لیا، اور میں نے جو ہے اپنا اس پہ لگ گئی کہ بس مجھے اب یہ کرنا ہے. اور آپ یقین کریں کہ اس اللہ نے میرا اتنا ساتھ دیا ہے، اتنا ساتھ دیا ہے کہ میں بہت ہی گناہ گار بندہ ہوں، بہت ہی
ہوں اس طرح کی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ اس طرح سے میری مدد کریں گے اور یہ سارا کچھ پاسبل ہوگا. یہ اسی کی مدد سے پاسبل ہوا. میں نے وہاں پہ ان کے لیے فزیو تھراپسٹ گھر پہ لگوایا جو کہ ڈیلی آتا تھا, ان کی مالش کرتا تھا, ان کی ایکسرسائز ان کو کرواتا تھا. پہلے میں نے خود سٹارٹ کی لیکن مجھ سے نہیں ہوتا تھا کیونکہ ظاہری بات ہے ایک لیڈیز ہاتھ میں اور ایک جینٹس ہاتھ میں فرق ہوتا ہے. میں جتنا کر سکتی تھی وہ میں کر رہی تھی لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ یہ انف نہیں ہے. پھر اللہ کی طرف سے وہی بات ہے نا کہ اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے کہ مجھے ایک ایسا بندہ مل گیا جو کہ ان کی آ کے گھنٹہ 2 گھنٹے ان کی مالش کرتا تھا, ان کو ایکسرسائز کرواتا تھا گھر میں. اس سے یہ ہوا کہ یہ تھوڑا سا پھر یہ بیٹھنے لگ گئے, تھوڑا موو کرنا شروع ہوئے پہلے تو. اس کے بعد ہم نے انہیں فرسٹ ٹائم کرسی پہ بٹھایا تو یہ بیٹھ نہیں پا رہے تھے, ان کے سر مطلب جیسے چکر آتا ہے اور اس طرح سے ان کی کنڈیشن تھی. لیکن ہم خوش ہوئے کہ مطلب تھوڑا سا چلو آج 5 منٹ بیٹھے ہیں یا ہمیں 2 منٹ ان کو بٹھایا ہے کرسی پہ. یعنی اس طرح سے ہم نے سٹارٹ لیا. ان کو ہم نے گھر میں ویل چیئر رکھی ہوئی تھی, میں اس میں بٹھا کے واش روم لے کے جاتی تھی. کموڈ پہ بیٹھتے تھے, میں انہیں یوں پکڑ کے ایسے کھڑی رہتی تھی وہاں پہ کیونکہ ان کا بیلنس نہیں تھا. تو وہ میں ان کو نہلانا بھی ہوتا تھا تو کرسی پہ بیٹھے بیٹھے ہی میں ان کو نہلاتی تھی. وہیں سے کرسی پہ ہی موو کرا کے کمرے میں لا کے بیڈ پہ لٹا کے اور پھر کپڑے وغیرہ چینج کرنے, یہ سارا کام میں اس طرح سے ہینڈل کرتی تھی. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا پھر کہ جب یہ تھوڑا سا اس چیز سے نکلی تو پھر مجھے یہ سوچ آئی کہ اب مجھے آگے کیا کرنا ہے, مجھے اپنے بچوں کو کیسے سروائیو کرنا ہے, کیسے میں انہیں پلاؤں گی, ان کی ضروریات ہیں وہ کیسے پوری کروں گی. کیونکہ سٹارٹنگ میں یہ تھا کہ کمپنی والے بھی ہیلپ کر رہے تھے, انہوں نے ہماری بہت ہیلپ کی, ورنہ وہاں پہ 3 مہینے کے بعد تو وہ ویسے ہی جاب سے نکال دیتے ہیں اگر کوئی اس طرح کا کیس ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ وہی بات ہے کہ وہ اللہ کی ذات تھی, وہ ہمارے ساتھ تھی, تو ہمارے لیے ساری چیزیں جو تھیں وہ آسان ہو رہی تھیں اور خود ہی راستے بن رہے تھے. تو وہ کمپنی والے بھی ہمیں پے بھیجتے تھے, مطلب ان کی پے آتی تھی ان کے اکاؤنٹ میں جو کہ ہم خرچ کرتے تھے. اور شکر ہے کہ مجھے اس وقت مطلب خرچے کو لے کے کوئی اتنی مطلب ٹینشن نہیں ہوئی کیونکہ مجھے پتہ ہوتا تھا کہ پے آ رہی ہے تو چلو میرا خرچہ تو چل ہی رہا ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے, یعنی اگر میں کسی کو بھی بتاؤں تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کمپنی والے اتنے, مطلب میرے ہسبینڈ کا اس کمپنی میں جو تھا انہوں نے 20-25 سال اس کمپنی کو دیے تھے اور انہوں نے بھی اس کا وہ ریٹرن ان کو اس صورت میں دیا کیونکہ یہ بہت اچھے تھے وہاں پہ اپنی کمپنی میں. اور یہ وہاں پہ ایک معمولی سے ڈرائیور تھے لیکن ان کا بیہیویئر, ان کی جو وہاں کے لوگوں کے ساتھ افسرز جو تھے ان کے یا جو بھی تھے ان کے ساتھ اس طرح کا تھا کہ وہ ہر بندہ ان کو ہاسپٹل دیکھنے بھی آتا تھا اور ان کے لیے دعا بھی کرتا تھا. اور ان کے لیے انہوں نے اس صورت میں ہیلپ کی کہ انہوں نے ہماری پے نہیں بند کی اور وہ ہمیں پے دیتے رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسی وجہ سے میں تھوڑا سا سروائیو کر پائی. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے سوچا کہ مجھے بھی اب کچھ کرنا ہے. میری دوست تھی, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کوئی کام کریں, آپ کھانے کا کام کریں, آپ کے ہاتھ میں ذائقہ. تو مجھے ان چیزوں کا کبھی آئیڈیا ہی نہیں تھا. میں انہیں کہتی تھی میں کیسے کروں گی, مجھے تو آتا ہی نہیں ہے, میں نے تو کبھی یہ کیا ہی نہیں کام, میں کیسے کروں گی, میں نہیں کر سکتی. لیکن وہ مجھے کہتی تھی کہ نہیں آپ کریں. خیر ایسے ہی کر کے میں نے کام سٹارٹ کرنا شروع کیا. جب کام سٹارٹ کیا تو الحمدللہ اس میں بھی مجھے کافی لوگوں نے ہیلپ کیا اور میرا کام سٹارٹ ہوا. میں نے کوکنگ کا کام سٹارٹ کیا وہاں پہ بھی, اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی دیکھنا ہوتا تھا, پھر کوکنگ کا کام بھی کرتی تھی. تو الحمدللہ بڑا اچھا وقت جو ہے وہ گزرنا شروع ہوا. تھوڑی سی ان میں بھی بہتری آنا شروع ہوئی تو ہمیں امید ہوئی کہ چلو شکر ہے اللہ کا کہ تھوڑا بہتر ہو جائیں گے. یہ تھا کہ گھر میں ویل چیئر پہ ہم انہیں موو وغیرہ کرتے تھے, باہر لے جانا ہوتا تھا ویل چیئر پہ بٹھا کے, گاڑی میں بٹھا کے ہم لے جاتے تھے. پھر بیٹے نے خیر پڑھائی چھوڑی, اس نے جاب سٹارٹ کی, ساتھ اس نے بھی جاب سٹارٹ کی. پھر یہ ہوا کہ اس کی بھی چلو آمدنی آنا شروع ہوئی. تو پھر یہ تھا کہ اگر اب کمپنی نہیں بھی دیتی تو چلو ہمارا جو ہے کام سلسلہ چلنا شروع ہو گیا. میں نے بھی کام ساتھ سٹارٹ کر دیا. تو ہم دونوں مل کے اپنا گھر جو ہے وہ چلا رہے تھے, بابا کو بھی دیکھ رہے تھے. پھر جب ان کی یہ بیمار ہونے کے 3 سال بعد ہم لوگ پاکستان آئے, پہلی دفعہ ان کو لے کے اسی حالت میں لے کے آئے ویل چیئر پہ, اور آ کے ہم نے بیٹے کی شادی کی یہاں پہ اسلام آباد میں. بڑے اچھے سے مطلب ہم نے اس کو ہینڈل کیا. ساری شادی بھی سب نے ہمارا بہت ساتھ دیا. جو یہاں پہ ہمارے بھی ان کی پھپھو وغیرہ تھیں ساری, ان کو پتہ تھا بھائی کی کنڈیشن کا, تو ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ بھی پلیز میں تو کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ میں تو ان کو ہی دیکھتی ہوں, کیونکہ مجھے ہی کھلانا پلانا ہوتا تھا, سارا کچھ مجھے ہی دیکھنا ہوتا تھا. تو میں نے انہیں پہلے سے ہی کہہ دیا کہ بھئی میں آ رہی ہوں شادی کرنے, تو آپ نے سب کچھ کرنا ہے. اور الحمدللہ ان کی تایا ابو, ان کی پھپھو, ان کی ماموں وغیرہ سارے جتنے بھی لوگ تھے ہمارے ساتھ تھے,
ان سب نے میری بہت ہیلپ کی. انہوں نے سارے کام انہوں نے کیے, میں نے یہاں آ کے کچھ بھی نہیں کیا. ایون کہ وہ دلہن کے کپڑے یہ وہ سب ان کی پھپھو دادوں تھیں, انہوں نے بنائے ہوئے تھے. پھر وہ اپنا کیا کہتے ہیں جو کھانے پینے کا انتظام, ہوٹلوں کی آپ کو پتہ ہے جو بکنگ شکنگ اتایا ابو تھے ماموں تھے وہ سب ان لوگوں نے مل کے سب نے مطلب پیسہ بے شک میں نے دیا, لیکن یہ تھا کہ سارے کام ان لوگوں نے کیے اور مطلب میری کافی ہیلپ کی. میں نے بڑے اچھے سے اپنے بیٹے کی شادی کی. شادی کر کے پھر ہم اپنی بہو کو بھی ساتھ لے کے گئے وہاں پہ سعودیہ. پھر وہاں پہ جا کے بھی ہم نے اس کا ولیمہ بھی کیا. مطلب زندگی وہ نارمل روٹین پہ آ گئی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان زندگی میں رہتے ہوئے ہر چیز جو ہے وہ چلتی ہیں, خوشی غمی سب ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہیں. تو ہم نے بھی اس کو اسی طرح سے لیا. جب میں بیٹے کی شادی کرنے آئی تب بھی میں نے شادی کر کے 8 دن کے بعد جب بیٹے کی شادی ہوئی تو میں نے اسے کہا یہ تمہاری بیوی, یہ تم جانو, تمہاری بیوی جانے. میں آپ کے بابا کو لے کے اور میں ان کو علاج کے لیے میں لاہور لے کے جا رہی ہوں, کیونکہ لاہور میں میری امی ابو رہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں وہاں جا رہی ہوں اور میں وہاں رہ کے آپ کے بابا کا علاج کراؤں گی, آپ اپنا مزہ کرو اور میں اپنے ہسبینڈ کو دیکھوں گی. تو یہ ہوا کہ وہ واقعی میں پھر میں نے لاہور لے گئی. وہاں پہ میں 3 مہینے رہی. جا کے وہاں پہ میں نے ان کو بہت ڈاکٹروں کو بھی دکھایا. اور میں آپ یقین کریں جس ڈاکٹر کے پاس ان کی فائل لے کے جاتی تھی وہ فائل دیکھ کے مجھے فائل واپس کر دیتے تھے کہ آپ ہمارے پاس کیا لینے آئی ہیں, اس کا کوئی علاج نہیں ہے, یہ مریض ایسے ہی رہتے ہیں, یہ ایسے ہی ہوتے ہیں. اور جب میں ان کو دکھاتی تھی کیونکہ اس وقت یہ تھوڑا بہت بیٹھنا شروع ہو گئے ہوئے تھے, تو جب میں انہیں لے کے جاتی تھی ویل چیئرس پہ یا ڈاکٹر کو سامنے لے کے جاتی تھی کہ بھئی یہ بندہ ہے جس کو میں لے کے آئی ہوں, اس کو دکھانے آئی ہوں, تو وہ حیران ہوتے تھے دیکھ کے اور کہتے تھے کہ آپ شکر ادا کریں کہ یہ اتنے بھی ٹھیک ہو گئے ہیں, ورنہ تو اس کے اتنے بھی چانسز نہیں ہوتے ہیں. تو وہ ضرور مجھے مایوس کرتے تھے, میرا دل توڑتے تھے, لیکن میں پھر بھی ہمت نہیں ہاری. پھر وہاں پہ بھی میرے چچا تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی یہاں پہ ایک سینٹر ہے, وہاں پہ وہ ایکسرسائز وغیرہ کرواتے ہیں, ہم اسے وہاں لے کے جاتے ہیں. میں نے انہیں کہا چلے. ہم ڈاکٹر سے سیدھا وہاں گئے. میں نے کہا مجھے گھر نہیں جانا, مجھے آپ وہاں لے کے جائیں. ہم وہاں گئے ہیں, وہاں جا کے میں نے ان کی رجسٹریشن کروائی, سارا کچھ کروا کے ہم آئے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ڈے سے میں نے ان کو لے جانا شروع کیا اور وہاں پہ پھر میں 3 مہینے رہی. 3 مہینے میں نے ان کا علاج کروایا. علاج اس سینس میں کہ وہ ان کو میں لے کے جاتی تھی, وہ ان کو ہیٹ دیتے تھے, جو بھی ایکسرسائزیں ہوتی تھی وہ کرواتے تھے, وہ سارا کچھ کروا کے پھر میں نے ان کو گھر لے کے آنا رکشے پہ. پھر گھر آ کے پھر مجھے یہ ہوتا تھا کہ سیکنڈ ٹائم بھی کچھ ہونا چاہیے. 2 ٹائم جانا مجھے بہت مشکل لگتا تھا, لیکن یہ ہے کہ سیکنڈ ٹائم پھر میں نے یہ تھا کہ ایک بندہ گھر پہ ہائر کیا, اس کو میں ہاسپٹل ساتھ لے کے گئی. اسے میں نے وہاں جا کے دکھایا کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں. پھر وہ سارا اس نے سیکھا, سیکھ کے پھر وہ آیا. وہ بھی مطلب فزیو تھراپسٹ ہی تھا, لیکن مجھے یہ تھا کہ جو ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے ان کی وہی ہونی چاہیے. تو وہ اس نے سارا دیکھا کہ وہ دن میں ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں, تو پھر رات میں جب وہ شام میں وہ پھر گھر پہ آتا تھا, گھر آ کے ان کو ایکسرسائز اور وہ سارا کچھ کرواتا تھا. تو اس کے بعد الحمدللہ یہ ہوا کہ انہوں نے تھوڑا سا واک کرنی شروع کی, اسٹک کے ساتھ چلنا شروع کیا. پھر میں 3 مہینے کے بعد جو ہے میں واپس, پھر ظاہر ہے مجھے واپس بھی جانا تھا سعودیہ. پھر میں واپس گئی سعودیہ اور مطلب اس وقت تک ان میں کافی بہتری آ گئی ہوئی تھی. تو پھر ہم نے سوچا کہ چلو باقی جو ہے وہاں جا کے بھی اور مزید بہتر ہو جائیں گے, تھوڑا سا چلنا پھرنا شروع ہو گئے ہیں, موو کرنا شروع کر دیا ہے. تو وہاں پہ پھر یہ تھا کہ وہاں پھر دوبارہ چلے گئے. پھر سلسلہ جو تھا ہمارا چل رہا تھا اسی طرح ہی, بیٹا کام کر رہا تھا, میں کر رہی تھی, اور ہم مطلب آرام سے بچیاں جو تھیں وہ پڑھ رہی تھیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوتا بھی دیا, اس کی خوشی بھی ہم نے دیکھی وہیں پہ, اور اس کے ساتھ ہم رہ رہے تھے بڑے اچھے سے, مزے سے دن گزر رہے تھے. بس پھر اچانک سے ہوا کہ سعودی حکومت نے ٹیکسز لگا دیے, اور وہ اتنے زیادہ لگا دیے کہ وہ ہمارے لیے افورڈ کرنا بہت مشکل ہو گئی. کیونکہ سمپل تو آپ لائف گزار ہی سکتے ہیں, لیکن جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ بہت مشکل تھا. کیونکہ ہم لوگ 6 لوگ تھے, بابا تھے, میں تھی, 2 بہنیں تھیں, بہو تھی, پوتا تھا. تو ان سب پہ ٹیکس لگ گیا, یعنی کہ وہ ہر فیملی ممبر پہ ٹیکس دینا ہے ہم نے نا. مطلب بیٹے پہ صرف نہیں ہوتا, جو گھر کا سربراہ ہے بس اس پہ نہیں تھا, باقی اس کے انڈر جتنی فیملی ہے سب پہ ٹیکس تھا. تو وہ ظاہری بات ہے, اب ہماری اتنی انکم تو تھی نہیں کہ ہم اتنا ٹیکس بھی وہاں پہ کرتے اور یہ سارا کچھ کرتے. تو پھر ہم نے سوچا کہ چلو اب ہم موو آن کرتے ہیں اور پاکستان چلتے ہیں. تو پھر ہم نے کیا کیا, وہاں سے پھر اپنا سیٹ اپ ختم کیا. بیٹا میرا وہیں پہ ہے, بہو وہیں پہ ہی ہے, کیونکہ 1-2 بندوں کا تو چلو چل جاتا ہے نا, لیکن زیادہ بندوں کا چلا مشکل تھا میرے لیے بھی اور بیٹے کے لیے بھی.
تو اس لیے پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ کوئی بات نہیں، ہم پاکستان چلتے ہیں، وہاں جا کے رہتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ تو پھر میں آج سے 5 سال پہلے جو تھا وہ میں پاکستان موو ہوئی، 6 سال پہلے۔ تو پھر پاکستان آ کے تو پھر میں نے یہاں آ کے بھی وہی سیٹ اپ شروع کیا، اپنا کھانے کا کوکنگ کا کام شروع کیا، پرائیویٹ کام کرتی تھی، پھر میں نے فوڈ پانڈا کے ساتھ کام سٹارٹ کیا، پھر میں فوڈ پانڈا کے ساتھ ابھی کام کر رہی ہوں۔ تو بس یہاں آ کے بھی اسی طرح یہ سلسلہ جو ہے یہ چل رہا ہے۔ پھر یہاں جب میں آئی ہوں، پھر میری بڑی بیٹی جو تھی وہ پڑھائی سے فارغ ہو گئی تھی، پھر میں نے 3 سال پہلے میں نے اس کی شادی کی۔ الحمدللہ اس کی شادی بھی بڑے اچھے سے سب کے ہیلپ کے ساتھ بڑی اچھے سے میں نے اس کی شادی بھی کی، اور اس میں خیر بابا جو تھے وہ چلتے بھی تھے اور الحمدللہ آگے پیچھے موو بھی کرتے ہیں اب۔ اور اس کے بعد یہ تھا کہ چھوٹی بیٹی میری جو تھی وہ پڑھ رہی تھی ابھی، تو میں اس کی اسٹڈی کا ویٹ کر رہی تھی کہ اس کی اسٹڈی ختم ہو تو پھر اس کے بعد اس کی بھی شادی کریں۔ تو الحمدللہ کہ نیکسٹ یہ جو ابھی پچھلا جولائی گزرا ہے، اس کی 23 جولائی کو میں نے چھوٹی بیٹی کی شادی کی ہے، اور اب اس وقت جو ہے ہم لوگ فارغ ہو گئے۔ 3 بچے میرے، تینوں کی میں نے شادیاں کر دی ہیں۔ بڑی بیٹی کی جو ہے وہ ایک بیٹی بھی ہے، بیٹا جو ہے اس کی ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، اور الحمدللہ بابا نے جو ہے وہ اپنا وہ پوتا پوتی بھی دیکھ لیا، نواسی بھی دیکھی ہے، اور ابھی الحمدللہ اتنا اچھا مطلب ہو گئے ہیں کہ یہ خود ہی گھر میں موو کرتے ہیں، واش روم خود جاتے ہیں، نہا خود لیتے ہیں، ایون کہ جمعہ پڑھنے مسجد میں خود جاتے ہیں۔ جب میں سٹارٹنگ میں آئی تھی تو میں نے ویل چیئر پہ لے کے جاتی تھی جمعہ وغیرہ پڑھنے کے لیے، لیکن ابھی یہ خود ہی اسٹک کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ لائف جو ہے وہ رکتی نہیں ہے، چلتی رہتی ہے، اوپر نیچے اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں۔ بس آپ کو ہمت سے کام لینا ہوتا ہے۔ جب آپ ہمت سے کام لیتے ہیں اور اس پہ بھروسہ کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ پھر وہ آپ کا بھروسہ ٹوٹنے دیتا ہے۔ جب آپ پورے ایمان کے ساتھ دل کے ساتھ اس پہ بھروسہ کر لیتے ہیں نا، تو وہ آپ کو کہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ دنیا جو بھی کہے، لوگ جو بھی کہیں، سب کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، سب کی اپنی اپنا ذہن ہوتا ہے۔ آپ کو ہمیشہ پازیٹیو رہنا چاہیے، پازیٹیو رہ کے چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ میری جو ایک خوبی کہہ لیں اس کو یا جو بھی ہے، میں بہت پازیٹیو رہتی ہوں، میں چیزوں کو نیگیٹو نہیں لیتی۔ میں بہت کم چیزیں ہیں جن کو نیگیٹو لیتی ہوں، بہت کم ہوتی ہیں، یعنی مطلب جس پہ میں تھوڑا نیگیٹو سوچ جاؤں۔ ادروائز میں ہمیشہ چیزوں کے جو پازیٹیو پہلو ہیں میں وہ دیکھتی ہوں۔ اگر میرے ساتھ کوئی برا بھی کرتا ہے تو میں اس کی برائی سے زیادہ اس کی وہ چیز یاد کرتی ہوں جو اس نے میرے ساتھ اچھا کیا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے میرے دل میں اس کے لیے کوئی ایسی بات آتی بھی نہیں ہے۔ ہوتی ہیں ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں آپس میں، رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں، کسی کی کوئی بات بری بھی لگتی ہے، مجھے بھی لگتی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں لگتی، مجھے بھی لگتی ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اس کو زیادہ لمبا نہیں لیتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے برا لگے گا، تھوڑا سا بولوں گی بھی کہ ہاں فلاں نے یہ کیا وہ کیا، میں یوں ہے وہ ہے، میں یوں کر دوں گی، میں نہیں بولوں گی، میں ایسے میں ویسے، لیکن نہیں، میں نہیں رہ سکتی۔ میں بہت جلدی جو ہے بیک اپ کرتی ہوں، اور میں اپنے آپ کو نارمل کرتی ہوں کہ نہیں بھئی یہ نہیں، فلاں ٹائم پہ اس بندے نے میرے ساتھ یہ کام اچھا کیا تھا، تو کوئی بات نہیں، اگر اس وقت اس نے مجھے اس طرح سے کہہ دیے تو کوئی بات نہیں، اس نے اچھا بھی تو کیا تھا نا۔ تو ہمیشہ جو ہے پازیٹیو آپ سوچیں، پازیٹیو سوچ رکھیں، اور اس پہ اللہ پہ یقین رکھیں، تو آپ یقین کریں کہ آپ کہیں بھی ڈگمگائیں گے نہیں، کہیں بھی پیچھے نہیں رہیں گے۔ الحمدللہ کہ بڑی اچھا ہمارا، ابھی آپ میرے بلاگز بھی دیکھتے ہوں گے جب آپ میں ابھی بناتی رہتی ہوں تو اس میں بھی آپ کو نظر آتا ہوگا۔ تو میرا کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں پازیٹیو رہ کے پازیٹیو جو ہے وے میں کام کروں، اور ابھی بھی اسی طرح ہی ہے، اور اسی طرح ہی بس یہ جرنی گزارتے گزارتے آج 40 سال ہو گئے ہیں، اور ہم دونوں کا جو ساتھ ہے وہ ہم چاہتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ نیکسٹ 40 سال بھی ہم ایسے ہی ساتھ رہیں، بلکہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ تو ہم تو بہادر ہیں، آپ تو بہادر ہیں نا، یہ میرے بہادر میاں ہیں، انہی کے ساتھ کی وجہ سے آج میں جہاں بھی کھڑی ہوں انہی کے ساتھ کی وجہ سے ہوں۔ یہ ماشاءاللہ سے ابھی بھی میرے ساتھ ہیں، اور اسی طرح میرے ساتھ ہیں جیسے پہلے دن میرے ساتھ تھے۔ ابھی بھی میں کبھی پریشان ہوتی ہوں، میں کبھی تھک جاتی ہوں، یہ مجھے بلاتے ہیں اپنے پاس، بلا کے بٹھاتے ہیں، مجھے تھوڑا سا یوں کریں گے کہ تھک گئی ہو،
اور اس طرح سے مطلب خیال کیئرنگ بہت تھے یہ شروع سے ہی، اور ابھی بھی اسی طرح ہی ہیں، اور ابھی بھی یہ دھیان رکھتے ہیں مجھے کیا چیز مجھے دیکھ کے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ میں پریشان ہوں یا میں خوش ہوں یا میں کیا کر رہی ہوں، پھر یہ اسی طرح مجھے مطلب ٹریٹ کرتے ہیں. ابھی بھی خیال رکھتے ہیں. رات کو پورے گھر کے لاک انہوں نے لگانے ہیں، پورے گھر کی نلکے انہوں نے چیک کرنے ہیں، کہیں بھی کوئی ٹوٹی لیک نہیں کرنی چاہیے. اور مطلب ابھی بھی یہ دھیان رکھتے ہیں کوئی چیز سوئچ خراب ہو جائے کچھ ہو جائے تو میری شامت آ جاتی ہے کہ اس کو ٹھیک کراؤ، کیونکہ یہ خود بھی جو چیزیں تھیں وہ کبھی بھی خراب نہیں رہنے دیتے تھے. اور ابھی بھی ان کی یہی عادت ہے. اور ڈور لاک کرنا جو ہے وہ بھی نہیں بھولتے ہیں. میرا کام ہے، میں رات کو 10-11 بجے تک کام کرتی ہوں، یہ جاگتے رہتے ہیں. جب میں اپنی ڈیوائسیں بند کرتی ہوں اس کے بعد یہ مجھے پوچھتی ہیں کہ بند کر دی ہیں، میں کہتی ہوں جی کر دی ہیں. تو اس کے بعد پھر جا کے یہ سارے ڈور چیک کرتے ہیں، لاک چیک کرتے ہیں. تو یہ بھی بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے آپ کے لیے کہ آپ کے پاس ایک ایسا ہم سفر ہے جو آپ کو ہر قدم پہ آپ کے ساتھ ہے، چاہے وہ جس بھی کنڈیشن میں ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ سب کے اپنے ایمان میں رکھے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کو ڈھیر ساری خوشیاں دے، سب کے ہسبینڈ جو ہے وہ ان کے سروں پہ سلامت رہیں، زندگی تندرستی کے ساتھ میری دعا ہے. کیونکہ ہسبینڈ کا ہونا آپ کے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے، ایک بندے کا آپ کے ساتھ ہونا. کیونکہ اکیلی عورت کو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی کرتے ہیں باتیں، مجھے بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کرتے ہیں، لیکن میں نے اپنا معاملہ اپنے اللہ پہ چھوڑ دی ہے. میرا انصاف جو ہے وہ میرا اللہ کرے گا، اور وہی سب کچھ کرنے والا ہے. کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہو جاتا کہ کوئی کہے جی یہ فلاں ایسا ہے، یہ فلاں ایسا ہے، کسی کے بھی کہنے سے کچھ نہیں ہے. وہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، وہ دلوں کا حال بھی جانتی ہے، وہ آپ کو ظاہری طور پہ بھی جانتی ہے، اور آپ کے دلوں کے اندر کیا ہے وہ اس سے بہتر کوئی بھی نہیں آپ کو جان سکتا. اور وہی انصاف کرنے والا ہوتا ہے، اور وہی آپ کا ساتھ دینے والا ہوتا ہے. دنیا کے باقی سارے جو رشتے ہیں، چیزیں ہیں، ٹھیک ہے بہت پیارے ہوتے ہیں، بڑے ہمیں عزیز ہوتے ہیں، ان کی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں، اپنی جگہیں ہوتی ہیں ہر رشتے کی، وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور اوپر نیچے بھی ہوتی ہیں، لڑائیاں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن اینڈ میں ہوتا یہی ہے کہ بہن بھائی کبھی جدا نہیں ہو سکتے ہیں، وہ ساتھ ہی رہتے ہیں. تو اسی طرح ہی اچھی چیزیں بری لگتی ہیں، ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اس پہ یقین رکھیں، اللہ پہ یقین رکھیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے لیے کبھی بھی برا نہیں کریں گے، آپ کے لیے ہمیشہ اچھا ہی ہوگا. تو یہ تھی میری چھوٹی سی ایک جرنی آپ کے ساتھ جو میں نے اپنی شیئر کی ہے. باتیں تو بہت ساری تھیں، بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو میں شیئر کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا میں نے کیا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے کیا نہیں کیا. بس جو میرے ذہن میں باتیں آتی گئی ہیں. 40 سال کی لائف تھی اور یہ 40 منٹ میں بیان نہیں کر سکتی تھی میں، لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کے ساتھ اپنی لائف جرنی جو ہے وہ شیئر کروں. اور الحمدللہ پتہ نہیں میں اس میں کہاں تک کامیاب ہوئی ہوں، یہ تو جو دیکھنے والے ہیں یا اللہ جانتا ہے، یا جو دیکھنے والے ہوں گے وہی بتا سکیں گے. جو میرے بچے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ میں اس میں کہاں تک کامیاب ہوئی ہوں. میں ان کو وہ سب دے سکی ہوں کہ نہیں دے سکی ایز اے مدر. اپنی طرف سے میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں اپنا بیسٹ دوں اور اپنے بچوں کو کسی چیز کی کوئی کمی نہ آنے دوں، ان کا ہر طرح سے خیال رکھوں. اگر ان کے فادر ٹھیک ہوتے تو ان کے ساتھ ان کے لیے جو بھی کر سکتے تھے میں نے بھی کوشش کی ہے کہ زیادہ نہیں پر کم سے کم اتنا تو میں کر سکوں. پتہ نہیں میں کامیاب ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو کامیاب کرے، ان کو اپنے گھروں میں آباد رکھے، ان کو خوشیاں دے، اور ہم جو ہے وہ اسی طرح اپنے بچوں کے ساتھ ان کی خوشیاں جو ہیں وہ سیلیبریٹ کریں، اور اپنی جو ہے اینیورسری بھی جو ہے وہ ہم سیلیبریٹ کریں گے انشاءاللہ. اگر آج ہم نے کی، بابا جی نے جانا ہے کہیں یار؟ بابا جی کہہ رہے ہیں کہ مجھے لے کے جاؤ، ہم نے جانا ہے، کیونکہ جب یہ ٹھیک ہوتے تھے تو یہ تب بھی ہم لوگ چھوٹا موٹا بہت زیادہ ہم لوگ نہیں کرتے تھے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو پتہ ہے خوش ہونے کے لیے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، کہ بہت بڑے بڑے فینسی یا اس طرح کی چیزیں نہیں چاہیے ہوتی ہیں.
تو جب یہ ٹھیک بھی تھے تو ہم لوگ جو ہے وہ اسی طرح اپنے مومنٹ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے مومنٹ سے ہی ہم اپنی خوشیاں ڈھونڈ لیتے تھے کہ چھوٹا سا کچھ کر لیا, کچھ گھر میں تھوڑا سا کچھ کر لیا, کہیں چلے گئے. گفٹس امپورٹنٹ نہیں رکھتے میرے نزدیک, آپ کا پارٹنر کے ساتھ آپ کا جو بانڈنگ ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور الحمدللہ کہ ہماری بانڈنگ ایسی تھی کہ ہمیں کبھی ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی کہ ہمیں ایسے موقعوں کے لیے کوئی گفٹ چاہیے ہو یا کچھ اس طرح کی چیزیں چاہیے ہوتی تھیں. ہم ایسے ہی خوش رہتے تھے, ہم ساتھ ہیں تو ہم خوش ہیں. بس میرا شروع سے یہی فنڈا رہا ہے کہ ہم لوگ جہاں بھی رہیں ساتھ رہیں, خوش رہیں, بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے. باقی انشاءاللہ اگر ہم کہیں گئے کچھ سیلیبریشن کی تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا ہمارا 40 سال کا سفر سنتے ہوئے. اور سوری اس میں کچھ ایسے موومنٹ بھی آئے جس کے وجہ میں کنٹرول نہیں کر سکی, لیکن یہ بھی لائف کا حصہ ہے یہ بھی چیزیں. اور انشاءاللہ آپ سے ملتی ہوں پھر. اگر ہم کہیں گئے تو میں ضرور اس میں ایڈ کروں گی, نہیں تو جو بھی سیلیبریشن ہوگی وہ آپ کے ساتھ ایڈ ہوگی. چلو بولو ہیپی برتھ ڈے نہیں ہے, ہیپی اینیورسری, ماما ایمرجدی شادی مبارک. ماما مبارک ہوئے نہیں کو شادی مبارک, ماما شادی مبارک. ماما بکارک. ہاں اچھا آپ مجھے یہ بتاؤ آپ کی بیوی کیسی ہے, آپ کو اچھی لگی بیوی 40 سال میں؟ 40 سال میں آپ کو اپنی بیوی کیسی لگی ہے؟ ماما ہے مامی معاف کر دو. اچھی ہے کہ نہیں؟ ماما آتی ہے. کون اچھا ہے؟ ماما چیزی ہے. اچھی ہے بیوی, اچھی ہے آپ کی بیوی اچھی ہے آپ کی, آپ کا خیال رکھتی ہے؟ ماما چارج کرتی ہے. رکھتی ہے؟ کتنا خیال رکھتی ہے؟ ماما جانا ہے, لے کے جانا ہے. ہاں ضرور لے کے جاؤں گی, میرے میاں کہیں گے تو میں ضرور لے کے جاؤں گی. چلیں جی ہمیں دیجیے اجازت, انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے تھوڑی دیر میں. پھر ابھی آج کا دن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہم نے کیا کیا کیا. اوکے اللہ حافظ. باقی یہ ہے کہ جو میری 40 سالہ شادی شدہ زندگی ہے اس کا تجربے میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی کہ ایک کامیاب رشتہ گزارنے کے لیے آپ دونوں کا ایک ساتھ ہونا, ایک جیسی سوچ ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے. اور آج کل میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل یہ چیز بہت کم ہے, مطلب صبر نہیں ہے, برداشت نہیں ہے, جبکہ اس رشتے کو بچانے کے لیے, اس رشتے میں دیر تک چلنے کے لیے ان چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. ہم نے بھی ایسے ہی کیا ہے. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میں بہت لاڈلی, بہت اکھڑ سی اور غصے والی اور اس طرح کی میری نیچر تھی, لیکن میرے ہسبینڈ کی وجہ سے, ان کی وجہ سے میں نے جو ہے وہ ساری چیزوں کو کم کیا. انہوں نے مجھے بڑے اچھے سے ہینڈل کیا, کسی چیز کے لیے کبھی زبردستی نہیں کی, جو چیز بھی کروانی ہے اس کو آرام سے اس طریقے سے مطلب ریئیکٹ کیا آگے سے کہ میں خود بخود وہ چیزیں کرنا شروع ہو گئی. کبھی بھی انہوں نے زبردستی نہیں کیا کہ یہ چیز چھوڑ دو یا یہ عادت چھوڑ دو یا یہ یوں نہ کرو یہ وہ نہ کرو. نو, ہمیشہ ایسے ہی ہوتا تھا کہ مجھے خود بخود میں انہیں دیکھتی تھی کہ انہیں کیا چیز پسند ہے کیا چیز نہیں پسند ہے, تو میں خود بخود وہ آٹومیٹکلی وہ چیزیں جو ہے وہ چھوڑتی گئی. اور آج جو میں اتنی کام اور اس طرح کی ہوں یہ ساری ان کی وجہ سے ہے. اور میرے ہسبینڈ ہمیشہ کہتے تھے کہ روبینہ شادی شدہ زندگی جو ہے اس کو گزارنے کا ایک سب سے اچھا اصول ہے کہ پہلے مانو اور پھر منواؤ. اور ہم نے بھی ایسے ہی کیا کہ پہلے میں نے مانی ان کی ساری, اور اس کے بعد پھر میری باری تھی, اور آج تک میں منوا ہی رہی ہوں سارا کچھ ان سے. تو یہ ایک چھوٹا سا یہ بات یہ ہمیشہ کرتے ہوتے تھے. کسی کی بھی شادی ہوتی تھی تو اس کو یہ ٹپ ضرور دیتے تھے, اسپیشلی لڑکی کو, مطلب جیسے کہ بھئی پہلے ماننا اور پھر اپنی منوانا. اور یہی کامیاب زندگی کا راز ہوتا ہے کہ آپ دونوں جو پارٹنر ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کو سمجھ کے چلیں, ایک دوسرے کی ضرورتوں کو سمجھیں, ایک دوسرے کی چیزوں کو سمجھیں. آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے ہسبینڈ کیا کماتے ہیں, آپ اسی میں خوش رہنا سیکھیں بجائے اس کے کہ آپ زیادہ کے چکر میں اپنے گھر میں لڑائی جھگڑے ڈالیں یا اس طرح کی چیزیں کریں. تو
تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کے پاس جو ہے اس میں خوش رہنا سیکھیں. اور ہم نے بھی ساری لائف میں یہی کیا ہے کہ ہمارے پاس جو تھا ہم اسی میں خوش رہے ہیں. وہ جتنا بھی تھا جیسا بھی تھا ہم اس کو خوشی سے اس کو قبول بھی کرتے تھے اور اس میں رہتے بھی تھے. کبھی بھی ہم زیادہ چیزوں کو نہیں کی طرف نہیں دیکھتے تھے. جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے اوپر دیکھنا نہیں, ہمیشہ کہتے ہیں نا اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے. اور ہم بھی ایسے ہی کرتے تھے اور ہم یہی کہتے تھے کہ ہم بہت سے لوگوں سے بہتر ہیں جن کے پاس اتنا بھی نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں, تو ہم ان کی طرف کیوں نہ دیکھیں بجائے اس کے کہ ہم ان کی طرف دیکھیں جن کے پاس زیادہ. اللہ تعالیٰ نے جن کو دیا اللہ تعالیٰ انہیں اور بھی دے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نوازے. لیکن یہ ہے کہ یہ سب سے ایک بیسٹ آپ کا چیز ہوتی ہے ایزی لائف گزارنے کی, آسان اپنی زندگی بھی کرنے کی, اپنی فیملی کی زندگی بھی کرنے کی, کہ آپ اپنے آپ کو اپنے وسائل تک محدود رکھیں. جتنے آپ کے وسائل ہیں آپ ان میں خوش رہنا سیکھیں بجائے اس کے کہ آپ اور چیزوں کی طرف دیکھیں یا اور چیزوں کا سوچ سوچ کے خود کو پریشان کریں. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے آپ انہی میں سے خوشیاں ڈھونڈیں. آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوشیاں ڈھونڈ سکتے ہیں, آپ کو خوشی مل سکتی ہے, اس میں کوئی وہ حرج نہیں ہے. اگر آپ باہر سے کھانے نہیں افورڈ کر سکتے, نہیں کھا سکتے, آپ گھر میں بنائیں, گھر میں بنا کے آپس میں سیلیبریٹ کریں. تو یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو ہم لے کے چلے اپنے ساتھ اس سفر میں, اور الحمدللہ کہ ہم اس میں کامیاب بھی رہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ہر طرح سے ہر چیز انجوائے بھی کی. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میں نے اپنی ساری خواہشیں بھی پوری کی. مجھے لیپ ٹاپ کا شوق تھا, میں نے وہ بھی لیا. مجھے مووی کیمرے کا شوق تھا, میں نے وہ بھی لیا. تو مطلب یہ ساری چیزیں میں مطلب کرتی تھی ساتھ ساتھ. لیکن تب جب ہمارے پاس اس کی گنجائش ہوتی تھی, یہ نہیں تھا کہ کبھی ضد نہیں کی تھی, کبھی لڑائی نہیں کی تھی کہ نہیں یہیں جانا ہے یا وہاں لے کے جائیں یا یہ لا کے دیں. نو, اس طرح کا ہمارے بیچ میں کوئی ایسا تھا ہی نہیں. ہم ایزیلی, مجھے پتا ہوتا تھا میرے ہسبینڈ مجھے کیا لے کے دے سکتے ہیں کیا نہیں اور کیسے ہم سروائیو کریں گے. ہم نے مل کے کیا جو بھی کیا. یہ میرے اکیلے کا بھی کام نہیں ہے اور نہ انہوں نے اکیلے کیا, ہم دونوں نے مل کے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا بھی ہے. الحمدللہ ان کی شادیاں بھی کی ہیں اور باقی معاملات بھی جو ہیں وہ اسی طرح ہم نے مل جل کے سب جو تھا وہ ہم نے جو ہے اس طرح ٹائم گزارا. اور آگے میں اپنے بچوں کو بھی یہی نصیحت کرتی ہوں, ان کو بھی یہی سمجھاتی ہوں کہ بیٹا اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں, اس طرح سے کرتے ہیں. اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا چاہیے. ایون کہ ابھی تو میں یہ کہتی ہوں کہ اپنی چادر سے بھی پاؤں تھوڑا پیچھے رکھنے چاہیے اور اپنے آپ کو ایزی رکھنا چاہیے اور ایزی لائف گزارنی چاہیے. اپنے آپ کو اتنی مشکلوں میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ آپ اتنی ساری چیزیں ذہن میں سوچ کے یا کوئی پلان کر کے اور آپ پھر مشکل میں پڑے ہوں اور پھر سوچ رہے ہوں یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا, پریشان ہوں. اس لیے چل ایزی لائف گزاریں, پازیٹیو سوچیں, پازیٹیو رہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے گا.